שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 हल्लेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम कलीसिया की सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद अपने खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने आज के दिन तक हमें सलामत रखा, जिसने हमें बेशुमार बरक़ात से मालामाल किया और इस साल क्रिसमस सीज़न में खुदा हमें लेकर आया है ताकि हम उसके बेटे के जन्मदिन को, उसकी पैदाइश के दिन की यादगारी को मना सकें। ये भी खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि खुदा ने हमारी कलीसिया को भी ये मौका दिया कि हम उसके बेटे के जन्मदिन की तैयारी जब करते हैं तो अपने आप को, अपने घरों को साफ़ सुथरा कर सकें और खुदा के घर में भी प्रोग्राम कर सकें। ये खुदा की ख़ास मेहरबानी है कि हम मजहबी जोश व खरोश अकीदत के साथ इन सारे अयाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले इतवार हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि ये आमद का जो त्यौहार है ये क्रिसमस के 4 इतवार पहले ही शुरू हो जाता है और हम उस इतवार का जो पहला इतवार था, आमद का पहला इतवार, उस पर हम ये बात गौर कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में एक उम्मीद बनकर आए। वो उम्मीद जहान थे और आज आमद के दूसरे इतवार के मौका पर हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे कि क्रिसमस के इस ख़ास और मुबारक मौका पर खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगियों से खुदा क्या मुतालबा करता है। हम खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम को खोलें जो पुराने अहदनामा में से होसिया नबी का सहीफ़ा और उसका 14वां बाब, होसिया नबी का सहीफ़ा उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत। होसिया नबी की जो सहीफ़ा बाइबल मुक़द्दस की किताबों में से एक छोटी किताब है और उसके 14 अबवाब हैं और उसकी आखिरी आयत है। खुदा के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादक उनमें चलेंगे, लेकिन ख़ताकार उनमें गिर पड़ेंगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। खुदा का कलाम होसिया नबी की मार्फत जब नाज़िल हुआ तो ये होसिया नबी उस वक़्त कौम बनी इसराइल की जो उस वक़्त हालत थी उसके लिए खुदा ने होसिया नबी से मुखातब हुआ और होसिया नबी ने वो कलाम बनी इसराइल को पहुँचाया। और होसिया नबी के बारे में जब हम जानते हैं कि उसने कौम बनी इसराइल को ये बात खुदा के कलाम में फरमाई कि खुदा चाहता है कि तुम खुदा से दूर हो गए हो और खुदा से के कलाम से बहुत दूर हो, खुदा की बातों को तुम नहीं मानते हो, गोया खुदा से तुम बरगश्ता हो गए हो, खुदा चाहता है कि तुम मेरे पास आओ। होसिया नबी ये भी पैगाम देता है कि खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है और तुम खुदा
کے ساتھ اس کی راہوں پر چلو، اس کے کلام قوانین جو کہ راست ہیں وہ اپنی زندگی میں اپناؤ، خدا تم کو برکات سے مالا مال کر دے گا۔ یہ کلام جو اس وقت خدا نے ہوسیہ نبی کی معرفت کہا تھا، یہ قوم بن اسرائیل کے لیے تھا، لیکن آج یہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے اور کلیسیا 114 سیمینار کے لیے ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دانشمند بنیں، کیونکہ ہوسیہ نبی نے سارا کلام کیا، اور آخر میں جب ہم نیا ایڈیشن دیکھتے ہیں تو اس آیت کے اوپر ایک ہیڈنگ دیا گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے حاصل کلام۔ حاصل کلام ہوسیہ نبی نے یہ کیا، نتیجہ تن یہ بات یہ کی کہ دانشمند کون ہے جو ان باتوں کو سمجھے، کن باتوں کو سمجھے جو خدا کے کلام کی ہے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے۔ آج خدا ہم سے بھی مخاطب ہے کہ کرسمس کے اس خاص اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر ہم بھی دانشمندی کی راہ اختیار کریں، دور اندیش بنے، تاکہ خدا کے بیٹے کے جنم دن کو، یوم پیدائش کو ہم بہتر طور پر اچھے طریقے سے منا سکیں، نہ صرف پچھلے سالوں کی طرح روایتی طور پر جیسے کہ صاف کپڑے پہن کر، اچھے کھانے کھا کر، لوگوں سے، رشتہ داروں سے مل کر، ان سے عید وصول کر کے، یہ روایتی بڑا دن ہے، یہ روایتی طور پر خدا کے بیٹے کو منانے کے طریقے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کا جب جنم دن مناتے ہیں، اس کی یادگار کو مناتے ہیں، تو ہم اس کو دور اندیشی کے ساتھ اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اور دانشمندی کی راہ اختیار کرتے ہوئے گزاریں۔ جب اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، بلکہ فردن ایک ایک کی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو ایک بہت زیادہ پریشر ہے، دماغی طور پر ذہنی پریشر ہے، دباؤ کا شکار ہیں، اور اکثر ہم اس بات کو بھی سوچتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں روزگار بھی آتا ہے اور اس سے ہم اپنا مہینہ بھی بڑا اچھا گزارتے ہیں، لیکن ایک ایسا پریشر ہے، ایک ایسا دباؤ ہے جو ذہنوں پر لگاتار ہمارے چھائے ہوئے ہے۔ وہ انجانے کس چیز کا پریشر ہے، جبکہ گھر میں روزگار بھی ہے، جبکہ گھر میں سب لوگ تندرست بھی ہیں، جبکہ خدا نے ہمیں بے شمار جو ہے خوشیاں بھی عطا کر رکھی ہیں، لیکن پریشر کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ خدا بھی ہم سب کے لیے ایک ایک پلان ہماری زندگی کے لیے رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا میری یہ بندی اس دنیا میں ہے تو یہ میرے لیے یہ کام کرے گا۔ ہم خدا کے پلان کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی زندگی کو گزارنا اپنے طریقے سے شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ پریشر، اسی لیے وہ دباؤ ہمارے اوپر، ہمارے خاندانوں کے اوپر ہے۔ آج کے دن ہم یہی بات دیکھیں گے کہ ہم اس دباؤ کو، اس سٹریس کو جو ہمارے اوپر ہے، ہماری زندگیوں، ہمارے گھرانوں کے اوپر ہے، اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں، ریلیز کر سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم عقل مند اپنے طور سے بنتے ہیں، ہم نے عقل مندی کے کام دنیا میں رہتے ہوئے اپنے طور سے عقل مندی کے اور دور اندیشی کے کام بہت زیادہ شروع کر رکھے ہیں، لیکن ان کو آج دیکھیں کہ وہ جو ہم نے کام اپنے طور سے عقل مندی کے شروع کیے ہوئے ہیں، کیا وہ خدا کی نظر میں درست ہے، یا کیا وہ خدا بھی ان سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بعض اوقات ہم دنیا میں کامیاب اور عقل مند اور دور اندیش اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک اچھا کام ہے، جس کے پاس ایک اچھا گھر ہے، یا جس کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کو جب دیکھتے ہیں کہ جس نے ایک خوبصورت، اس کا ایک خواب تھا کہ میں اپنا ایک خوبصورت گھر بناؤں گا، اس نے پیسے کو جمع کیا،
اس نے لوگوں کے سے کچھ ادھار لیا، اس نے کچھ اپنے گھر کو بنانے کے لیے کمیٹی کو ڈالا اور اپنا ایک خوبصورت گھر بنایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بچے اب جوان ہو رہے ہیں، میں نے ان کے مستقبل کے لیے جو ہے کچھ روپیہ انویسٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کے لیے یہ روپیہ استعمال کر سکوں گا تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ یہ سارے کام عقل مندی کے ہیں، دانشوری کے ہیں، لیکن اور یہ ساری باتیں بھی درست ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو خدا کے کلام اور خدا کے ساتھ ملاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دنیاوی کام یا یہ دنیاوی ہمارے منصوبے خدا کے منصوبوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اگر یہ ہمارے سارے منصوبے جو ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں یا اپنے بچوں کی زندگی میں رکھتے ہیں یہ خدا کے منصوبوں کے ساتھ ہے تو یہ بالکل درست ہے، نہیں تو ہمارے یہ منصوبے بیکار ہیں، بے فائدہ ہے۔ ہم دانشمند ہوتے ہوئے بھی خدا کی نظر میں دانشمند نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام آج یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے خدا کہ دانشمند کون ہے جو یہ باتیں سمجھے کہ آپ میرے ارادے اور میرے منصوبے کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہر ایک زندگی کے لیے کہ مجھے ان ارادوں کے ساتھ خدا کا ارادہ بھی شامل کرنا ہے تاکہ میں دور اندیش کہلا سکوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے کلام کی جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، جو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں رکھتا، وہ خدا کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے ساتھ نہیں ملاتا وہ بھی عقل مند نہیں ہے، بے وقوفانہ زندگی گزار رہا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایسی زندگیاں خدا کے کلام سے جو خالی ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہی ہیں وہ خدا سے بھی خالی ہیں اور وہ دانشمند بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے تھوڑے لوگ ہیں، مسیحی کم ہیں، اور مسیحوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم پر بعض اوقات تشدد کیا جاتا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا بحران ہے جس کی وجہ سے ہماری جو زندگیاں ہیں، لائف ہے، اس کے اندر دباؤ ہے، سٹریس ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ حالات ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا بھی آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے؟ اگر آپ کو خدا بیرون ملک لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ اپنے طور سے کوئی کوشش یا خواہش نہ رکھیں بلکہ وہ خدا کے پاس لے کر آئیں۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم بیرون ملک جا کر رہیں، بیرون ملک جا کر کام کریں تو خدا کے سامنے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے طور سے بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ اپنے طور سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص بیرون ملک لوگوں کو لے کر جاتا ہے تو وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ پیسے بھی ہضم ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور دوسرے بڑے ہتھ کنڈے ہیں، ہم اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لائف ہماری زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے خدا کے منصوبوں کے ساتھ اپنے منصوبوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم عقل مند بنیں، اور خدا عقل مند بنانے کے لیے اور عقل مندانہ زندگی گزارنے کے لیے کرسمس کے اس خاص موقعوں پر جو کہ ہم آمد کے اتوار منا رہے ہیں اس میں خدا چاہتا ہے کہ لوگ خدا سے پوچھ کر زندگی کو گزاریں۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے، یعنی خدا تو کلام کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، خدا چاہتا ہے کہ میرے منصوبوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں، ہم نے اپنے کان بند کیے ہیں، ہم اپنی ہی زندگی میں کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں اپنے ہی طور سے۔ ہم اپنی زندگی کے خود ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے زندگی کے ہم خود ڈرائیور بن کر ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح سمت پر نہیں لے کر جا رہے ہیں،
ہماری زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں، ہم جتنی بھی منصوبے رکھتے ہیں اپنے لیے، وہ اگر خدا کے منصوبے اس میں شامل نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے بیکار ہیں، عبث ہیں، وہ ہوا کی چران ہے، وہ ہمارے منصوبے، ہماری پلاننگ جو ہے وہ بھوسے کی طرح ہے جس کو ہوا آتی ہے اور لے جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے ارادے ہیں لیکن خدا کا منصوبہ قائم رہے گا۔ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ اگر ہم خدا کے منصوبے کو بائبل مقدس کے روح سے جانے تو آج خدا کے کلام کے آغاز سے ہی میں نے 2 آیات پڑھی تھی جس میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ جو لڑکا، جو میرا بیٹا اس دنیا میں آ رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر اب سے ابا تک، لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابا تک حکمران رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ان کی حکمرانی آج تک قائم ہے اور ابا تک قائم رہے گی۔ خدا نے داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح کو پیدا کیا اور اس کی بادشاہت کو اس زمین پر قائم کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ بادشاہی میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس اس ساری سرزمین کا کل اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ وہ اب سے ابا تک حکمرانی کر رہا ہے۔ خدا نے اپنے کلام سے یہ فرمایا تھا اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ داؤد کے گھرانے سے میں بادشاہی کو قائم کروں گا، اور وہ داؤد کے گھرانے سے ابا تک بادشاہی قائم رہے گی، اور وہ قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا منصوبہ ہے وہ قائم رہتا ہے، جو خدا کا منصوبہ ہے وہ اٹل ہے۔ اور اگر ہم اپنے منصوبوں کو خدا کے منصوبوں کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، امرج کر لیتے ہیں، تو ہمارے بھی منصوبے قائم رہتے ہیں، ہمیں بھی خدا کامیاب کرتا ہے۔ ہم بہت سارے منصوبے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اگر ہم اس کو خدا کے منصوبوں کے ساتھ شامل نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ دانش مند کون ہے؟ آج دانش مند بننے کی ضرورت ہے، ہمیں دور اندیش بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو سرفراز کیے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ خدا کی راہیں راست ہیں اور صادق ان پر چلیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور جو خطا کار ہیں، جو غلطی کرتے ہیں، خدا کے کلام پر نہیں چلتے ہیں، لکھا ہوا ہے ان میں گر پڑیں گے، وہ گر پڑیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سو ہمیں دانش مند بن کر کرسمس کے اس سیزن میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے ارادوں، اپنے منصوبوں کو خدا کے کلام کے مطابق چلاتے رہنا ہے۔ دانش مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی کو خدا کے منصوبوں میں ڈھال لیتا ہے۔ ایک اور مثال کہ پانی کا یہ اصول ہے کہ اگر ہم پانی پر تیرنا چاہتے ہیں تو اپنے جسم میں ہمیں فلیکسیبلٹی کو قائم کرنا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ہمارا جسم فلیکسیبل ہے تو ہم پانی کے مرہونے منت تیر کر دور تک جا سکتے ہیں۔ اگر ہم پانی کے ساتھ دھینگا مشتی کریں گے، اگر ہم پانی کے ساتھ لڑائی کریں گے تو پانی ہمیں آگے بھی نہیں لے کے جائے گا بلکہ نیچے کو ڈبو دے گا اور ہم نیچے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے منصوبوں کے ساتھ اپنے منصوبے شامل کرتے ہیں
کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم خدا کے منصوبوں کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری گواہیاں رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مسالے رکھتے ہیں جو خدا نے ہماری زندگی میں کیے ہیں، تو وہ اسی لیے تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے منصوبوں کے ساتھ جب شامل کیا، خدا نے سرفرازی دی اور خدا نے ہماری زندگیوں میں گواہیاں بھی رکھی ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے منصوبوں پر نہیں چلیں گے ہماری زندگی میں گواہیاں بھی نہیں ہوں گی، ہماری زندگی میں کامیابیاں بھی نہیں ہوں گی، اور ہم خدا کے کلام کے مطابق بھی نہیں چلیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ جو کرسمس آیا ہے، یہ جو کرسمس کے ایام ہیں، ہمیں اپنے منصوبوں کو خدا کے منصوبوں کے ساتھ شامل کرنا ہے تاکہ خدا کے بیٹے کے جنم دن کو ہم اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکیں، اور خداوند اپنے خدا سے ہم کے حضور میں ہم مقبول ٹھہر سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ שיר צליין, קדוש מואר, רק שיר שבור וקר של הלב